अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बहुत सारी खबरें हैं। सबसे अहम खबर ये कि इस्टेब्लिशमेंट यानी मुक़्तदर हलकों और एमक्यूएम बार बार कह देता हूँ पीटीआई यानी इमरान खान साहब के दरमियान डील क्यों ना हो सकी। अहम तज़िया है मेरा, ज़रूर सुनिएगा। दूसरे नंबर पे एहतसाब अदालत ने जनाब इमरान खान साहब पर पाबंदी लगा दी है कि वो जो कोर्ट हियरिंग के बाद अडियाला जेल में साफ़ियों से बात करते हैं उसके अंदर वो फ़ौजी हुकाम पर और फ़ौजी इदारों पर और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे, हमले नहीं करेंगे, तंज़िया जुमले नहीं कहेंगे। जी ज़रूर, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। और जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो अपील थी जायदादों के बारे में यूके के, उनका 2 दिन की हियरिंग के बाद फ़ैसला महफूज हो गया है। उसकी तफसीलात भी बताएंगे। फिर जनाब बाबर सत्तार जो कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ जो एक बहुत ही ख़तरनाक, हौलनाक और मज़मूम मुहिम चल रही है, उसके पीछे कौन है इसका तज़किरा भी होगा। फिर जनाब नदीम अफजल चंद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हमने यानी कि पीपल्स पार्टी ने मेरे थ्रू सबसे पहले पीटीआई से मतलब पीटीआई के अहदेदारान से मुलाकात की थी और हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। वो इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात बताते हैं इसका भी तज़किरा होगा। इसके अलावा और छोटी छोटी बातें हैं, मसलन पुलिस की वर्दी पहन के क्या कहना चाह रही हैं मरीम नवाज़ हैं। दूसरे नंबर पे जनाब रोटी की जो कीमत पंजाब में गिराई गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। और जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना यह है 6 जजेस के ख़त के बारे में कि जनाब मेरे दौर में जैसे साहब तो नहीं कहना चाहिए बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से किसी जज पर कोई दबाव नहीं डाला गया, और अगर डाला गया है तो उसकी रिपोर्ट या शिकायत उन्होंने मुझसे नहीं की। तो बातें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल का बटन आता है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर ऑल वीडियोस के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, जैसी भी राय हैं, ताकि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। और एक गुजारिश और कि अपने जानने वालों से, दोस्त से, अहबाब से, रिश्तेदारों से, अहले मोहल्ला से मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं तफसीलात में। जी हाँ, तफसीलात जो हैं वो जैसे मैंने तस्करे के 1 बाय 1 हम करेंगे। तो सबसे पहले फ़ाइज़ ईसा साहब की बात कर लेते हैं। फ़ाइज़ ईसा साहब कराची के आजकल रजिस्ट्री में बैठ रहे हैं, तो कराची के अंदर हियरिंग कर रहे हैं मुकदमात की। तो वहाँ उन्होंने सिंध बार काउंसिल का जो अशाइया था उसमें तकरीर करते हुए ये दावा किया है कि मेरे दौर में जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ सुप्रीम कोर्ट का, खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से किसी जज पर कोई दबाव नहीं डाला गया।
اور اگر ڈالا گیا ہے تو انہوں نے مجھے رپورٹ نہیں کیا، مجھے شکایت نہیں کی۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں اور جو 6 ججز کا جو یہ خط ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کی 6 ججز کا، یہ میرے دور سے پہلے کا ہے، بندیال صاحب کے دور میں یا اس سے پہلے دور میں ہوا ہے، اور میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں انہوں نے کی ہیں جو ان کا رد عمل ہے، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے حالات کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس سے پہلے بندیال صاحب نے نہیں کیا تھا، یا وہ جو بھی تھا کہ ان پہ زیادہ دباؤ تھا، ہم پہ نہیں ہے۔ اب یہ جو بات بیان ہے نا، اس کے بارے میں اگر کسی غیر جانبدار شخص سے پوچھا جائے تو وہ اس کو 2 طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ وہ جیسے کچھ مبصرین کہتے ہیں نا کہ اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ ٹیبل کی اس طرف بیٹھیں یا ٹیبل کی اس طرف بیٹھیں۔ اگر ٹیبل کی مخالف جانب بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی کیونکہ آپ ان کے خلاف فیصلے ہی نہیں کر رہے، آپ کے جو گروپ ہے وہ تو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اور مقتدر حلقے ہیں تو ان کے خلاف نہیں جا رہا، بلکہ ان کو ایک طریقے سے ڈیسیشنز میں تحفظ فراہم کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کے خلاف کیوں دباؤ ڈالیں گے۔ وہ جو دوسرا گروپ تھا بندیال صاحب کا اور اس کے ساتھ جو دوسرے سے نقوی صاحب اور باقی سب ریٹائر ہو گئے اور منی بختر اور یہ لوگ جو گروپ تھا، یا کچھ لوگ ابھی بھی ہیں، تو وہ کیونکہ مخالفت کر رہا تھا، وہ کھل کے عمران خان کی حمایت کر رہا تھا جس سے مقتدرہ خوش نہیں تھی تو دباؤ پڑ رہا تھا۔ تو بات وہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب کس اینگل سے سوچ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جناب ندیم چند صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ہم نے سب سے پہلے رابطہ پیپلز پارٹی نے جو کیا وہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور کہنے لگا مجھے بھیجا گیا اس کام کے لیے، میں نے ان کے کچھ بڑے عہدیداران سے ملاقات کی اور اپنی لیڈرشپ کا پیغام پہنچایا کہ ہم جناب آپ کی اشتراک سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، لہذا مجبوراً پھر ہمیں سپورٹ کرنا پڑی نون لیگ کی، جس کے ہم وزارتوں میں نہیں ہیں، صرف سپورٹ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ اشتراک کر لیتے تو یہ بہت فائدے میں رہتے پی ٹی آئی والے، کیونکہ ہم نہ صرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ تعلقات بہت اچھے ہیں، تو ہم نہ صرف ان سے بات چیت کروا دیتے، ان کی جو آپس میں اختلافات ہیں وہ ختم کرا دیتے، اور عمران خان صاحب کو بہت اس کا فائدہ ہوتا، ان کی پارٹی کو بہت فائدہ ہوتا، لیکن لوگوں نے اس وقت ہمیں منع کر دیا، فلیٹ جواب دے دیا۔ اب جناب بات تو وہی ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب کو سیاست کرنی ہے اور وہ آپ سے ہاتھ ملا لیتے تو پھر تو سیاست تھوڑی سی ان کی ڈگ بگا جاتی، مطلب جو ان کی مقبولیت ہے عوام میں وہ ہل جاتی کہ بھائی جب دونوں کو آپ چور کہہ رہے ہیں، زرداری کو اور نواز شریف کو، ایک سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں ایک سے نہیں ملا رہے، تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ مفاد پرست ہیں اور آپ اس پارٹی سے ہاتھ ملا رہے ہیں جس کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ تعلقات ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم کون بنتا؟ لازمی بات ہے کہ وزیر اعظم تو بلاول بھٹو صاحب بنتے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ بہرحال یہ بات ہے۔ پھر ہماری جناب مریم بی بی پولیس کی وردی پہن کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جا رہی ہیں۔ وہ بقول لوگوں کے کہ اگر آپ ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھیں ہیں اس اینک سے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے اینک سے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی ویسے ہی تم نے پنجاب میں بڑا ظلم و ستم، یعنی ایک طریقے سے پولیس کی حکمرانی کی ہوئی ہے، تو ظاہر تم تو ان کی ہی نمائندگی کرو گی
اور وہی حرکتیں کرو گی. اب تم اپنے اصلی روپ میں نظر آ رہی ہو. ویسے جو تم سول وردی میں نظر آتی ہے سول لباس میں، تو لیکن دل میں تو تمہاری پولیس وردی چڑھی ہوئی ہے، تو وہی وردی تم نے حقیقتاً پہن لی. تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی پولیس سے ہمدردی ہے تو بھاول نگر کے واقعے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ایسے لفظ سیے کہ وہ واقعی زمیں بوس ہو گیا، پردے کے پیچھے دب گیا. اب ہوا کیا اس کے بعد؟ کہاں گئی انکوائری کمیٹی جو بنی تھی؟ کیا ہوا؟ اس کی رپورٹ کیا آئی؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں معلوم. تو بھائی یہ بہروپ ہوتے ہیں جو صرف پریس کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ تندور پر پہنچ گئیں. ارے بھائی پوری قوم جو ہے وہ تندور میں جل رہی ہے، تو پورا ملک ہی تندور بنا ہوا ہے. تو اس میں اب آپ ایک چھوٹے موٹے تندور کا وزٹ کر کے کیا کریں گی؟ چلو یہ تو ایک مزاحیہ بات تھی جو میں نے بیچ میں کہہ دی. میرا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے. سیاست میں سب ایسی کرتے ہیں. پھر ہم جو ہے بات کرتے ہیں الطاف صاحب کی، کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کا جو اپیل تھی 6 جائیدادوں کی UK کی، انگلینڈ کی، تو وہ اپیل 2 دن ہونی تھی، مطلب اس کی کاروائی، تو کاروائی ہو گئی. 3 ججز کے پینل نے تمام دلائل سن لیے. پہلے ان کی طرف سے وکلا نے دلائل دیے الطاف حسین صاحب کی جانب سے، پھر مخالف پارٹی نے ڈیفینس میں اپنے جو بھی ہیں وہ دلائل دیے، اور وہ فیصلہ ہو گیا محفوظ. اب یہ فیصلہ کب آتا ہے اسی پہ سارا دار و مدار ہے. ہر آدمی فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بڑے اہم پاکستان کی سیاست، خاص طور سے کراچی کی سیاست، سندھ کی سیاست پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور MQM کی پاکستان جو ہے، خالد مقبول صدیقی والی، انیس قائم خانی والی ہیں، ان کی زندگی اور موت کا یہ فیصلہ ہوگا. تو دیکھیے فیصلہ کب آتا ہے. ویسے UK وغیرہ میں فیصلہ جلدی ہی آ جاتا ہے، پاکستان کی عدالتوں کی طرح نہیں کہ وہ 2 سال غائب ہو جاتا ہے. تو ان قریب یہ فیصلہ آ جائے گا. تو یہ باتیں ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جناب اصلی موضوع کی طرف جاتے ہیں. اور اصلی موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر وہاں کی احتساب جو عدالت ہے، جو کیس سن رہی ہے ان کی سائفر والا اڈیالہ جیل میں، اور بھی دوسرے کیسز ہیں جو سنے جا رہے ہیں. اس میں جو وہ القادر ٹرسٹ والا بھی ہے، 190 لاکھ پاؤنڈ کا. تو عدالت نے عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی کہ صاحب مجھ پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں شیشے کی اور لکڑیوں کی، مجھے فاصلے پیدا کر دیے گئے ہیں، اور میری صحافیوں سے بات چیت بند کر دی گئی ہے. صحافیوں نے بھی شکایت کی تھی کہ صاحب ہم تو آتے ہیں، یہ تو اوپن کورٹ کا کہا گیا تھا، صرف کہا گیا کہ اوپن ٹرائل ہے، لیکن اس لیے جیل میں کیا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے عمران خان صاحب کے، اس لیے ان کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے جیل میں اس کی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں. تو 8-10 صحافیوں کو اس کی پرمیشن دی گئی ہے، وہ جاتے ہیں، ہیئرنگ سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے بڑی سختی کر دی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب جب آتے تھے تو وہ پھر باتیں کرتے تھے 10 منٹ 5 منٹ صحافیوں سے، اور اس کے اندر اپنے بڑے سیاسی حملے کرتے تھے مقتدرہ پہ. تو بش بی بی بھی یہ کرتی تھی. اب انہوں نے عمران خان صاحب نے درخواست دی کہ بھائی یہ دیواریں ہٹائی جائیں، کی جائیں. صحافیوں نے بھی کہا، یہ کہا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک اپیل چھوٹی سی درخواست دے دیں. ان کی وکلا نے، انہوں نے
فیصلہ سنا دیا، لیکن فیصلہ بڑا دلچسپ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیواریں ہٹا دی جائیں، شیشے کی دیواریں ہٹا دی جائیں، لکڑی کی دیواریں ہٹا دی جائیں، پہلی جیسا ماحول بنا دیا جائے جیسے پہلے ہوتا تھا، تمام صحافیوں کی سیٹیں قریب کر دی جائیں تاکہ پراپرلی وہ ہیئرنگ سن سکیں کہ کیا دلائل ہو رہے ہیں، ججز کیا کہہ رہے ہیں، اور استغاثہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے جواب میں جوابی وکلا جو عمران خان صاحب کے کیا کہہ رہے ہیں، ہر چیز فیئر ہونی چاہیے۔ لیکن اب لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ کہ عمران صاحب پہ پابندی عائد کی جاتی ہے کہ وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے جس پہ تنقید کریں یا الزام تراشی کریں یا نام لیں، تو آرمی حکام کے نام نہیں لیں گے، ان پہ الزامات نہیں لگائیں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام نہیں لگائیں گے، انتظامیہ کے جو بڑے عہدیداران ہیں ان پہ الزامات نہیں لگائیں گے، کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے۔ لو جی گلی مک گئی۔ یعنی عمران صاحب جو اس کو ایک استعمال کر رہے تھے اپنے مفاد میں، کہ باقاعدہ وہ سیاسی طور پہ زندہ تھے، ان کے بیانات سرخیوں میں آتے تھے، ان کی رپورٹنگ ہوتی تھی، اس کے اندر وہ بتاتے تھے، خاص طور سے جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سلسلہ ابو شب بی بی نے، انہوں نے مل کے کہ ڈائریکٹ آرمی چیف آف اسٹاف کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ تو آرمی چیف آف اسٹاف کا وہ نام لیتے تھے، عاصم منیر صاحب کا، کہ یہ ہیں میرے، اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے قاتل یہ ہوں گے، میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ جو ہے جنگل کے بادشاہ ہیں، واٹ ایور، بہت الزام تراشی کرتے تھے۔ تو شبیبی بھی کہتی تھی مجھے زہر دیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں یہ جناب عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں۔ تو بڑے سنگین الزامات تھے، بڑی زبردست اوفینسو موڈ میں تھے عمران خان صاحب، اور وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی تحریک کے لیے، جو وہ 30 تاریخ سے آغاز ہونے والا ہے تحریک کا، اس کے اندر وہ ایک قسم کی موبلائزیشن کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کر رہے تھے وہ، تو اب ان پہ یہ سب پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اچانک عمران خان صاحب اور مقتدرہ کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی، اور جس کے لیے اسپیشلی بشر بی بی کو بنی گالہ میں رکھا گیا تھا، ان کے تھرو تمام بات چیتیں ہو رہی تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ روزانہ جو ہے مقتدرہ کے اعلیٰ حکام ان سے ملاقات کرتے تھے، تجاویز دونوں طرف سے ایکسچینج ہو رہی تھیں اور ڈائلاگ چل رہے تھے، لیکن بات بن نہیں سکی۔ اب کیوں نہیں بن سکی اس کے بارے میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں، جو میری اپنی تجزیہ بھی ہے اور جو اسلام آباد میں گردش کرتی ہوئی باتیں بھی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں گوہر خان صاحب نے آج بیان بھی داغا ہے کہ جناب بہت زیادہ پریشر دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ، بہت شدید دباؤ ہے مقتدیٰ کی طرف سے کہ وہ ڈیل کر لیں، اور وہ ڈیل کے لیے ان پہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بشر بی بی بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، عمران کے اوپر بہت پریشر ہے، اور یہ ہے مقتدرہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اور ہم اس کو جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اتنا شدید زبان پہ نہ ڈالا جائے، یہ ان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بیان کی نوبت کیوں پہنچی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ میں نے شروع سے میں بتاتا رہا ہوں، اگر پچھلی میرے بلاگ دیکھیے پچھلے لاسٹ 2 مہینوں کے، تو اس میں میں نے کلیئر بتایا کہ بات چیت چل رہی تھی، بات چیت آلموسٹ کمپلیشن کے قریب تھی، اور شاید عید سے پہلے ان کو رہا کیا جانا تھا اور ان کو بنی گالہ میں رکھنا تھا۔ ان کے تمام وہ جو ہیں مقدمات جن میں کو سزائی ہوئی ہیں، ان میں ان کو ضمانت دینی تھی، ان کو یہاں لانا تھا، اور ہر چیز طے شدہ تھی۔ معاملات آلموسٹ طے ہو چکے تھے۔ جو ایک نقطہ اختلافی تھا نا، وہ یہ تھا کہ 5 سال کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یہ سیاست سے دور رہیں گے، یا اگر سیاست سے دور، پہلے تو یہ تھا کہ سیاست سے آپ دور رہیں گے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، کسی اور کو اپنی پارٹی کا ہیڈ بنا دیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، بڑے آرام سے بنی گالہ میں اپنے دن گزاریں گے اپنی بیگم کے ساتھ، اور اللہ خیر صلی اللہ،
اور ہم کرتے رہیں گے 5 سال بعد پھر جب نئے الیکشنز ہوں گے یہ ہوں گے تو پھر ہمیں آپ کو آزادی دی جائے گی. جب تک ہم آپ کے مقدمات وغیرہ میں آپ کی ضمانت کرا دیں گے، نئے مقدمات نہیں کریں گے کریٹ، اور جو مقدمات چل رہے ہیں ان پہ بہت ہولہ ہاتھ رکھیں گے، نتیجہ یہ کہ آپ آرام و سکون سے آپ کو ضمانتیں مل جائے گی، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ضمانتیں مل جائیں گی، وہ ایکٹیو ہو جائیں گے سیاست میں، آپ کی پارٹی ایکٹیو ہو جائے گی، آپ کی پارٹی کو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندیاں لگ رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ایک طریقے سے آپ کو سروائیول ہو جائے گا، آپ کی پارٹی زندہ رہے گی، آپ پارلیمانی وہ کرتی رہیے، اپوزیشن نہ بیٹھی، لیکن مائنس عمران خان، یعنی آپ مائنس ہو جائیں گے 5 سال کے لیے. اور بات یہی آگے اٹک گئی. عمران خان صاحب اس پہ ایگری نہیں ہیں، باقی تمام باتوں پہ وہ ایگری ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں بنی گالہ میں نہیں رہوں گا، مجھ پہ پابندی ہٹائی جائے کہ میں ایم این اے یوسف بننے کی پر جو پابندی ہے، میں ایم این اے بنوں گا، میں جو ہے اپنی پارٹی کا ہیڈ بنوں گا، اس پہ سے میری پابندی ہٹائی جائے، پارٹی کو سب میں چلاؤں گا، اور میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا، لیڈر آف دا اپوزیشن بنوں گا، ساری چیزیں میں کروں گا، اور جو بھی مجھے سیاست کرنی ہے اس کا آزادی مجھے حاصل ہوگی. ہاں، میں یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ میں تحریک نہیں چلاؤں گا، میں لوگوں کو روڈوں پہ نہیں لاؤں گا، یہ کام میں کروں گا، کر سکتا ہوں صرف، لیکن باقی میں کوئی بالکل الگ ہو کے الوف ہو کے نہیں بیٹھوں گا. ایک پیشکش یہ بھی تھی کہ چلو اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے بنی گالہ میں تو آپ باہر چلے جائیں کسی بھی ملک میں، اس پہ بھی انہوں نے منع کر دیا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، پارٹی کا ہیڈ رہوں گا، پارٹی کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا، ہر چیز میں اپنی مرضی سے کروں گا، لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. میں نہیں چاہتا کہ میری پارٹی میں 5 سال میں دوسری لیڈرشپ بن کے تیار ہو جائے جو میرے لیے مشکلات ہوں، اور میں اپنے آپ کو الوف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرح ڈیل کرنے سے میرا سیاسی مستقبل کمزور پڑ جائے گا، میں بڑا ویک ہو جاؤں گا، اور میری عوام میں جو ایک میرا امیج ہے کہ میں اپنی مرضی پہ چلتا ہوں اور میں کسی کی بات نہیں مانتا، ایبسولوٹلی ناٹ. تو میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں، میری اپنی شخصیت ہے، میری سیاست کی بقا ہے، اور میری سیاسی بقا، میری سیاست کی بقا، میری شخصیت کی بقا، اور تو میں جو عوام میں مقبولیت ہے میں اس کو کھونا نہیں چاہتا. میں کوئی بزدل لیڈر بن کے رہنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، ڈیل کرنے پہ تیار ہوں، اس حکومت کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہوں، کوئی ایسا تحریک چلا کے گرانے کے لیے میرا کوئی موڈ نہیں ہوگا، لیکن تنقید میں شدید کروں گا، اور ان لوگوں پہ بھی کروں گا جو لوگ انوالو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مجھے ہٹانے میں. لیکن میں اس میں احتیاط کر سکتا ہوں، میں ذاتی اٹیک سے بھی ہٹ سکتا ہوں کہ جناب اگر جو میری ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو جاتے ہیں، عاصم منیر صاحب کے ساتھ میری بات چیت وغیرہ ہو جاتی ہے تو میں ان کا نام نہیں لوں گا، ڈائریکٹ پرسنل اٹیک سے ہٹ جاؤں گا. لیکن میں پارٹی کے ہیڈ ہونے سے اور ایم این اے بننے سے نہیں ہٹوں گا، اور لیڈر آف دا اپوزیشن بننے سے نہیں ہٹوں گا، سیاست اتحاد بھی رکھوں گا، کسی کو نہیں دوں گا، یعنی کہ میں فعال سیاست سے مائنس نہیں ہوں گا. اور یہی وہ نقطہ تھا جس پہ آ کے معاملات اٹک گئے. باقی سب جزیات طے ہو چکی تھی، ایک ایک ہو چکی تھی کہ بھائی تمام لوگ باہر آ جائیں گے، جتنے مقدمے لوگوں پہ ان کی جو ہے ضمانتیں ان کو ہو جائیں گی، ان کی لیڈران کی، پارٹی کو جس کو چاہیے پارٹی کے عہدیدار کو اپنے پارٹی کا ہیڈ بنائیں، جس کو چاہے جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں، جس کو چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں، جو چاہے کریں. پھر ان کو صوبہ سرحد کی حکومت بھی اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، وہ اپنی مرضی سے آپ چلائیں، اپنے وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا بنائیں، ہر کچھ جو ہے وہ تمام چیزیں دینے پہ تیار ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ پیشکش ان کو کی گئی، کافی لوگ انوالو ہوئے، بہت تجاویز ایک دوسرے کی تجاویز جو ایکسچینج کی گئیں اور اور تقریباً معاملات طے ہو گئے تھے. لیکن یہ معاملات صرف ایک نقطے پہ آ کے اٹ گئے، اور وہ نقطہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران صاحب تیار نہیں ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیں.
وہ اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ MNA کی سیٹ چھوڑ دیں، لیڈر آف دا اپوزیشن چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پارلیمنٹ کے اندر آؤں گا، پارلیمانی اپوزیشن کروں گا جیسے آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ میں اپنی سربراہی میں کروں گا، پارٹی کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا. باقی چیزیں میں طے کرنے میں تیار ہوں کہ میں جو جملے بولوں گا یا اٹیک کروں گا وہ جس انداز سے کروں گا اس کے ذاتیہ سے میں ہٹ جاؤں گا. جو میں نے ایک شخص کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے عاصم منیر صاحب کو، وہاں سے بھی میں ہٹ جاؤں گا، ڈائریکٹ ان کو نہیں کروں گا. تو وہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن معاملات بن نہیں سکے. بات چیت ابھی بھی جاری ہے، یہ نہیں کہ دروازے بات چیت کے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. جیسے میں نے کہا نا کہ اب 2 MNAs جو سابق وزراء ہیں فیڈرل کے اور ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ مل کے کر رہے ہیں کوششیں. جو 2 مشترکہ دوست ہیں عاصم منیر کے بھی ہیں اور یہاں پر بھی جو ہیں عمران خان سے بھی ان کے تعلقات ہیں، وہ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. ہر چیز ہو رہی ہے لیکن یہ نقطہ ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اصل میں عمران خان صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ضمانت کون دے گا، کہ کر سب کچھ کر کے باہر آنے ہم سب کچھ کر دیں اور اس کے بعد یہ بہت بڑی تحریک شکل کے مطلب چکر چلا دیں یا کچھ اور کر دیں. کیونکہ چکر یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں کچھ کہتے ہیں نا بیچ میں تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو ضمانت دیتی ہے، کچھ ملک انوالو ہوتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل طاقتیں انوالو ہوتی ہیں. تو وہ بھی ایسی طاقتیں اور قوتیں نہیں ہیں جس پہ دونوں وہ کو اعتماد ہو. تو جو مقتدرہ کی طرف سے ہیں، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، یا امریکہ نہیں ہوتا تو امریکہ کیا کوئی اور چیز قطر وغیرہ یہ وہ تو وہ ہے. لیکن وہ عمران پہ وہ لوگوں کو وہ بھروسہ نہیں کہ ہم ضمانت بھی دے دیں سب دے دیں اور یہ بندہ جو ہے بدل جائے، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے نا کہ یہ کبھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، مسٹر یو ٹرن. اور پھر ظاہر ان کی سیاسی بقا کا بھی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ اگریسو آدمی ہیں، یہ جب مقتدرہ سے لڑ گیا، جب اس معاملے میں یہ باجوہ صاحب سے لڑ گیا، فیض حمید کے ٹرانسفر کے معاملے میں یہ اس میں لڑ گیا، تو یہ تو اس نے بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کے پنجاب اسمبلی توڑ دی، سرحد اسمبلی توڑ دی، پھر یہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ملین مارچ کرنے پہنچ گیا. تو یہ اس کو ظاہر اس کو سپورٹ تھی، ٹھیک ہے، ججز کی تھی، بندیال گروپ کی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کی تھی، فوج کے اندر بھی کافی بڑے گروپ کی تھی، وہ سب اپنی جگہ ہے. تو اس کی وجہ سے کیا، لیکن اس میں تو لیکن بیچ میں کہتا تھا نہیں کروں گا لیکن کیا. تو اب لوگوں کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ اس کا سپورٹ تو پھر بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ کیونکہ تھوڑے مضبوط کر لیا ہے عاصم منیر صاحب نے اپنے آپ کو، ان کے گروپ نے، لیکن اس کے باوجود بھی ریٹائرڈ فوجی سے لے کر اور حاضر فوجی میں بھی لوگ پیچھے تو چلے گئے، لیکن ذہنی طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ ہے، ججز میں ایک بہت بڑا گروپ ہے، وکلا برادری میں بہت بڑا گروپ ہے. تو دوسرا فریق بھی ڈرتا ہے، تو کوئی ضمانت تھرڈ پارٹی دینے پہ تیار نہیں ہے. تو معاملات ایک طریقے سے الجھ کے رہ گئے. یہی وہی پوائنٹ ہے جہاں پہ معاملہ گڑبڑ کر گیا. اب دیکھیے کوئی اگر بیچ میں کچھ اور لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے، اور بھی ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی ایسے اکابرین ہیں، وہ ضمانت دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کی طرف سے ضامن ہوتے ہیں، ادھر سے ہوتے ہیں. کوئی اس ٹائپ کا ایک معاہدہ اندرونی طور پہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن معاملات ابھی ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ بعد میں دیکھیں عمران خان صاحب 30 تاریخ کو کیا تحریک چلاتے ہیں، کتنا ایگریسو ہوتے ہیں، کتنا آگے جاتے ہیں، تو وہ کریں گے. اور ادھر سے مقتدرہ بھی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کتنا دمخم ابھی ان میں باقی ہیں. اور جو منگلا کے جو ہے کور کمانڈر کو بھی ریزائن کر گئے، یہ کر گئے، تو وہ اپنی گرفت جو مضبوط کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب. اور بھی کافی لسٹ ہے ان کے پاس فوجی حکام کی، جن کو آہستہ آہستہ وہ بیک سائٹ پہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے، تو دونوں طرف اپنا اپنا گیم جاری ہے. تو اس لیے دونوں دیکھ رہے ہیں کہ اگر دوسرا آدمی کتنا کمزور ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ معاملات طے کر سکیں. تو ابھی تک تو دونوں اپنی اپنی طاقت کا آخری مارکہ اب شروع ہونے والا ہے. اس میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا اس مارکے کے اندر. اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس کی بات اب سنی جاتی ہے اور کس کی نہیں. چلیے پھر انشاءاللہ پھر بات ہوگی اس پہ. تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.